बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में अब तक की बहुत अहम तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ और ख़बरों की भरमार है। पता नहीं हम सारी ख़बरें डिस्कस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो सबसे अहम ख़बर है इस वक्त वो ये है कि ऐन उस वक़्त जब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं वो अपने बच्चों और बीवी के साथ 4 रोज़ा भारतीय दौरे के ऊपर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान मकबूजा कश्मीर के एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है और इस दहशत गर्दाना कार्रवाई को जिसमें 27 के करीब स्याह मारे गए हैं, ये एक अफसोसनाक वाक़या है और ज़ाहिर है कि कोई भी एक सिविलाइज्ड जो कोई भी मुआशरा है और उस मुआशरे के जो शहरी हैं या रहने वाले हैं, वो ऐसे किसी वाक़ये की हमायत नहीं कर सकते, खुश नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त इंडिया में एक महाज़ खुल चुका हुआ है और ये जो डीप स्टेट्स होती हैं, ये जो एजेंसियाँ होती हैं, ये अपने कौमी मफादात के लिए बहुत बड़े बड़े भी काम कर जाती हैं। क्या ये इंसिडेंट जो है ये कोई बहुत बड़ा काम है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें इस वक्त भारत के दाएं बाएं वो क़ुव्वतें हैं जो आप यूँ कह लें कि मैं बार बार वो वाली बात कहता हूँ, कर्टेल चाइना पॉलिसी और फिर ग्रेटर इसराइल पॉलिसी लेके चल रहे हैं। वो कौन सा टारगेट, क्या आया कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं या महज ये खालिस्तन एक दहशतगर्दी का वाक़या है जिसमें दहशतगर्दों के अलावा और किसी की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी? क्या ये बात इतनी सादा हो सकती है? ये इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और क्या पाकिस्तान जो है वो जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं भारतीय मीडिया की तरफ से, और इस वक्त अगर जो इंटरनेशनल जो कह लें कि हालात वाक़यात के ऊपर नज़र रखने वाले जो लोग हैं वो, और जो कह लें कि भारतीय मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको मेरा ख़्याल है कि वो उनको कोई शक नहीं होगा इसमें कि इंडिया का जो बेशतर मीडिया है वो उनकी डीप स्टेट के कंट्रोल में है। बेशतर मीडिया, वैसे तो इस वक्त दुनिया भर में यही हाल है, सेंट वॉइसेस कहीं कहीं पे होती हैं। चलें, बहरहाल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये एक अफसोसनाक वाक़या है तो इसमें पाकिस्तान को किस तरह निशाना बनाया जाएगा और पाकिस्तान के बारे में जो टारगेट क्या हो सकता है, ये हम बात करेंगे। बाकी ख़बरों में इमरान खान साहब की मुलाकात आज भी उनकी बहनों के साथ नहीं करवाई गई और मतलब चकमा दिया गया एक बार फिर। आज जिन वकला की मुलाकात होनी थी वो तफसील कल आ गई थी सामने। बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से नाम गए थे सलमान अकरम राजा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, समीर खोसा, फैसल मलिक, नईम पंजोथा, ज़हीर अब्बास साहब। तो किन की मुलाकात हो सकी, किन की मुलाकात नहीं हो सकी। नहरों के मामले के ऊपर आज बड़ा वो एक हंगामा खेज़ दिन था सेनेट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर शोर शराबा किया, हालांकि जो स्पीकर हैं सॉरी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाइकाट किया, वाकआउट किया गया। बाइकाट का मतलब ये है। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब यानी कि वफाकी हुकूमत जो है वो दिन में 3-3 बार राब्ता कर रहे हैं, एक ही शख्स से नहीं, मुख्तलिफ शख्सियात के साथ, कौम परस्तों के साथ राना सनाउल्लाह साहब की बातचीत हुई, एक बार फिर शर्जील मेमन साहब के साथ बातचीत हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में, उसकी गवर्नमेंट कुछ और तरह से रिएक्ट कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट कुछ और तरह से रिएक्ट कर रही है। इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। तो जनाब और भी बड़े मामलात हैं। समी बलोच साहबा के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि माजरत की है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने। तो पहले आ जाते हैं जो अहम तरीन ख़बर है कि जेडी वैंस जो हैं वो अमरीकी नायब सदर हैं, उनकी बेगम जो हैं वो इंडियन निजाद अमेरिकन हैं और वो भी बड़ी मतलब वो कहते हैं कि जी वो बड़ी मैच्योर लेडी हैं पॉलिटिकली भी। तो वो अपनी बेगम के साथ इंडिया के दौरे के ऊपर थे और पहलगाम मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और एक अरसे से मकबूजा कश्मीर में इस तरह की जो शिद्दत पसंदाना या कह लें कि कोई इस तरह की दहशत गर्दाना या इसको हुर्रियत या कह लें कि जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं
انڈیا نے 5 لاکھ فوج مسلسل وہاں پر تعینات کی ہوئی ہے، وہاں پہ ڈپلائیڈ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی دہشت گرد 5 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے، مطلب جو وادی ہے کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر، سری نگر وادی، آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، پہلگام، یہ پہلگام جو ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ سیاحوں کی جنت، لوگ یہاں کے قدرتی نظارے دیکھنے میں بڑی اٹریکشن محسوس کرتے ہیں، اور پھر بھارت نے ایک عرصے سے، خصوصاً جب سے انہوں نے اس کا سٹیٹس چینج کیا ہے، تب سے خصوصی طور پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ حالات کو بڑی حد تک نارملائز کر لیا تھا۔ اندھا دھند قتل و غارت ہوئی، وہ لوگ جو آزادی کی بات کر رہے تھے، وہ لوگ جو الحاق پاکستان کی بات کرتے ہیں یا پھر بھارت سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں، ان کی اندھا دھند جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ماورائے عدالت ان کے قتل ہوئے، اور اس قتل و غارت گری کے نتیجے میں بھارت نے وہاں پر وقتی طور پر ہی صحیح لیکن اپنی مرضی کا ماحول قائم کر لیا، اور جو انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے وہاں پر کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پر وہ اس کا سٹیٹس چینج کرنے کے بعد وہاں پہ انتخابات ہوئے، عمر عبداللہ صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے ہیں، تو بڑا ماحول جو ہے وہ انہوں نے اپنے حق میں سازگار کر لیا ہوا تھا۔ لیکن آج یہ ایک ایسے وقت میں کارروائی یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے کہ امریکی نائب صدر کے دورے کے دوسرے دن یہ والا واقعہ ہونا، جب اس طرح کی کوئی ڈگنیٹی دوسرے ملک کی آئی ہوئی ہو تو عموماً جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز لیتی ہیں کہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی نہ ہو۔ ناگالینڈ ان کا بڑا ایک ڈسٹرب ایریا ہے، وہاں پہ اور پھر کشمیر میں خصوصاً اگرچہ حالات وہ اپنے حق میں جو ہے موافق بنا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اس صورت میں زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، فول پروف سسٹم بنائے جاتے ہیں، دورے تیرے چیک لگائے جاتے ہیں کہ ایک فارنر ڈیلیگیشن، یا ہم نے دیکھے نا کہ اسلام آباد میں جو کچھ کیا تھا ایس سی او کی کانفرنس کے اوپر، یا پھر بیلاروس کے جب صدر آئے تھے، اپنی سی ہم نے پوری کوشش کی تھی، ایون کہ ہم نے وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی، وہ جو بیسکلی امن و سکون اور جو سیاسی استحکام ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی جو کوشش تھی وہ ریاست نے ناکام بنائی۔ اسی طرح انڈین جو اسٹیٹ ہے، اگر وہ، میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ یہ ان کی ناکامی ہوگی کہ ان کے ہاں امریکی نائب صدر آ رہے ہیں اور انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا ہوگا یا ایکسٹرا آرڈنری میئرز نہیں لیے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ لیتے ہیں، لوگ لیے ہوں گے، اور پھر 5 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے اس طرح کا واقعہ ہو جانا یہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اور پھر پاکستان کے متعلق چونکہ میں نے پہلے بھی، ہم بہت کھل کے اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں کہ چائنا سینٹرک پالیسی، یا جو چائنا کو کرٹیل پالیسی آپ کہہ لیں، جو اس وقت ٹیرف وار بھی چل رہی ہے، یہ بیسیکلی چین کا جو پھیلاؤ ہے سپر پاور کی طرف، جو اس کا سفر ہے، اس کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ اور اس کوشش میں جب تک سی پیک کا کلا کما نہیں کر دیا جاتا، پاکستان کو چین سے دور کھینچ کے نہیں کر دیا جاتا، تو وہ جو امریکن کہہ لیں کہ جو ایک ڈیپ سٹیٹ کی پالیسی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر پاکستان کی سٹیٹ کا آرڈر پوری طرح قائم ہے، پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اور وہ فوج جو ہے، یہ دورے تیرے چیزیں جو ہیں یہ آپس میں مل جاتی ہیں، کمپلیکس معاملہ ہے۔ پاکستان جو دفاعی اعتبار سے ایک بہتر پوزیشن کے اوپر ہے کہ ایٹمی میزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، تو ان حالات میں اگر اس کی اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے، چین کی طرف اس کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں، چین علیحدہ سے ایک طاقت بن جائے گا، سپر پاور، پاکستان جو ہے وہ الگ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ اور انڈیا کا مطالبہ یہ تھا، جو کشمیر کو عمران خان صاحب ضم کروا کے آئے تھے اپنے دورے کے دوران ٹرمپ کے ساتھ، تو وہ انڈیا کا مطالبہ یہ تھا کہ چین کو میں اسی صورت سنبھال سکتا ہوں، میرا جو ایسٹرن بارڈر ہے، یہ جو پاکستان ہے، اس کا ٹینٹنا منگائے میرے ساتھ کشمیر والا۔ تو انہوں نے کہا کہ اوکے جاؤ، اور پھر ہمارے نہ باجوہ صاحب کو کوئی مسئلہ تھا، نہ عمران خان صاحب کو کوئی مسئلہ تھا۔ تو یہ انٹرنیشنل جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے مفادات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ انہوں نے جو سب کچھ کروایا تھا سرنڈر پاکستان کے ہاتھوں کشمیر، میں تو اس کو سرنڈر ہی کہوں گا، تو وہ اسی وجہ سے کروایا تھا کہ جو بھارت ہے اس کو تھانے دار بنا کے چین کے خلاف کھڑا کرنا تھا، اور پاکستان کو چین سے دور کرنا تھا، سی پیک کو ختم کرنا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ دونوں کام کیے، سی پیک کو بھی لپیٹا
اور جو کشمیر ہے اس سے بھی ہاتھ صاف کروا دیے. تو یہ پالیسی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یا کم از کم جو ہمارے دوست ہیں ان کی. تو اب اس کے لیے ضروری ہے, وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کرتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی بہانے سے انہوں نے یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں. مطلب یہ کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان کے نیوکس ہیں, پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی ریاست ہے, کہ یار یہ توانا اگر زیادہ ہو گئے تو وہ جو ان کی دو پالیسیاں ہیں, گریٹر اسرائیل پالیسی, وہ ہمیشہ اس کے سر کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی, اور دوسری جو ہے چین والی جو پالیسی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یعنی ایک پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ امریکہ کو کہیں دیکھو جی, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ رضامندی کے ساتھ کام ہوئے ہوں کہ جناب دیکھو نا وہ آئے تو یہ ہو گیا, جناب آپ آئے ہیں, انہوں نے اتنا لحاظ نہیں کیا, انہوں نے یہ والا کام کر دیا. پاکستان جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ, اس کے خفیہ ادارے, اس کے پالیسی ساز, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ اتنی مطلب کہہ لیں کہ بھولی نہیں ہے کہ وہ معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھتی ہو. وہ کہتے ہیں جی کہ بعض جو خوش فہم لوگ ہیں کہ یہ بیسیکلی پالیسی شفٹ ہے, یہ جو بلوچستان میں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ٹی ٹی پی کی صورت میں انڈیا کر رہا ہے, یہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. پہلے تو ہم نے وہ جو پالیسی شفٹ مار لیا تھا نا باجوہ صاحب کے دور میں کہ جناب ہم کشمیر سے بھی گئے تو ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے, اور جناب جنگیں نہیں, ہم نے اکانومی کرنی ہے, تو انڈیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ کیا جائے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس پوزیشن میں ابھی تک ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی مہم جوئی کرے گا. لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ ادھر یہ کام ہوا ہے, ادھر انہوں نے جناب امیت شاہ صاحب وہ کہتے ہیں میں پہنچ رہا ہوں, تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے مقبوضہ کشمیر, اور مودی صاحب جو ہیں وہ کانفرنس جو ہے انہوں نے بلا لی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی. اب انہوں نے جو اس ساری پوٹلی میں سے نکالنا ہے وہ کہنا جی پاکستان دیکھو نا کہ جناب یہ دیکھیں امریکہ صاحب یہ پاکستان کیا کر رہا ہے, ان کو تو آپ کا بھی لحاظ اور پاس نہیں ہے. تو ان کے خلاف جو ہے ہمیں عالمی سطح کے اوپر ان کے خلاف ایک باقاعدہ جو ہے وہ تحریک چلانی چاہیے. ایک تحریک سے مراد یہ ہے کہ وہ سیاسی تحریک نہیں, کہ ان کے ہمیں جو ہے نا وہ یا گٹ چاڑ دینے چاہیے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. ان کی جو وہ حربی قوت ہے وہ ہمیں واپس لینی ہے ہر صورت. تو یہ والے ٹارگٹس ہو سکتے ہیں, یہ والے معاملات ہو سکتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ والی بات کہ پاکستان جو ہے وہ جو خود دہشت گردی کا شکار ہے, جس کی اکانومی جو ہے وہ سنبھل رہی ہے, ہمارے تو اور بڑے مسائل ہیں, اور ہم جو ہے وہ اس طرح کے معاملات. اور ہاں یہ بات ایک الگ سے ہے کہ جو وہاں پر کشمیری مجاہدین ہیں جو بھارت کے ساتھ پچھلے, بلکہ وہ تو آزادی سے پہلے کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, پہلے ڈوگرا راج سے وہ لڑ رہے تھے, سارا کچھ وہ ایک مدت سے چل رہا ہے. یعنی کہ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے وہ ہندوستان کی تقسیم سے زیادہ پرانی ہے تاریخی اعتبار سے, اور وہ نان وائلنس رہی ہے بڑی دیر تک. اب وہاں پہ جو رمق کوئی ہو سکتا ہے, باقی ہو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو چونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہرحال ہے, ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار بھی نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو شاید اس طرح سے پسند بھی نہیں کرتے. تو جب تک پراپر انکوائری نہیں ہو جاتی, میرا نہیں خیال کہ بھارت کو اس طرح کی کوئی, لیکن کہتے ہیں تگڑے اندر 700 اس کی اکانومی ٹھیک ہے, اس کے معاملات ٹھیک ہیں, وہ گرو کر رہا ہے, دنیا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے اور دنیا اس کے ساتھ بات کر رہی ہے. ہم نے پاکستان میں جو تجربے پہ تجربہ کیا, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے, ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے. ہماری ریس کس کے ساتھ تھی؟ ایران کے ساتھ تو نہیں تھی. ہمیں تو جو ایک مقابلے کی فضا بتائی گئی تھی وہ تو بھارت کے ساتھ تھی, اور ہمیں بڑے فخر سے کہا جاتا تھا انڈیا میں لوگ رات کو کھانا نہیں کھاتے, فٹ پاتھوں کے اوپر وہاں پہ دنیا سوتی ہے. سر ہو گیا نا گیا, تو دنیا نے تو انہی کی بات سننی ہے. لیکن خیر چھولے پاکستان دے بھی نہیں اڈے بکے ہوئے, ہمیں تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے. تو اس پر فردر یہ ایک نیا چیپٹر بھارت نے کھول دیا پاکستان کے خلاف. یہ چلتی رہیں گی چیزیں, ہوتی رہیں گی باتیں. عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات کا دن تھا, اور ملاقات جن کی ہوئی وہ ملاقات ان کی فیملی کے لوگوں سے نہیں ہو سکی, ان کی بہنوں سے نہیں ہو سکی. پہلے ان کی بہن علیمہ بی کو کا آپ کے علاوہ جو ہے قاسم, ان کے کزن ہے میرا خیال ہے, قاسم ہی نام ہے نا ان کا, اور جو دونوں بہنیں ہیں نورین صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ, یہ ملاقات کے لیے چلی جائیں.
اور علیمہ بھی نہیں جا سکتی. خیر وہ چلی گئیں. بعد میں خبر آئی کہ ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. جو لسٹ دی ہوئی تھی میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں. لسٹ میں جو بیرسٹر غور صاحب کی طرف سے گئی تھی سلمان اکرم راجہ, نیاز اللہ نیازی, سمیر کھوسا, فیصل ملک, نعیم پنجوتھا, ظہیر عباس, یہ نام تھے. لیکن جو ملاقات ہوئی ہے وہ فیصل چوئی صاحب کی ہوئی ہے, ان کا نام نہیں تھا. باقی جو ملنے ہیں وہ عثمان گل صاحب ایک ملے ہیں, میرا خیال ہے ان کا بھی نام نہیں تھا. نعیم پنجوتھا صاحب کا نام تھا, یہ ملے ہیں. تو فیصل چوئی صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنے چلے گئے. ملاقات کر کے وہ باہر آئے اور انہوں نے ارشاد فرمائے کہ پائن کی طبیعت بڑی سیٹ ہے, صحت مند ہیں, نیلی شرٹ تے ڈارک نیوی بلو ٹراؤزر تے لیٹا مار رہے سن پائیں. اور انہوں نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس وقت پاکستان کے عوام اور پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سر یہ آپ کا بیان ہے, یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ جی علی مین گنڈا پور اور فلاں 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 جو ہیں وہ آئیں گے, مائنز اینڈ منرلز کی مجھے بریفنگ دیں گے, پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی. شیر افضل مروت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ شکر ہے وہ گھس بیٹھیے تھے, وہ پلانٹ کیے گئے تھے, ان سے جان چھوٹ گئی, کیونکہ وہ مائنز اینڈ منرل کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا اس کے اوپر جو پارٹی میں تقسیم ہے, اور یہ تقسیم بڑی گہری ہے. خیر یہ معاملہ جو بھی ہے, ملاقات جن کی ہوئی جن کی نہیں ہو سکی وہ میں نے آپ کو بتا دی. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج کی تاریخ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن میں ان کی جو وہ ہے اپنا وہ جو کیس ہے پارٹی کے اندرونی انتخابات کا, اس میں جو کہہ لیں کہ آج ہیئرنگ تھی الیکشن کمیشن میں, اور ایک سوال بڑا اہم تھا لیکن یہ پیش رفت کچھ زیادہ نہیں ہو سکی. اس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں بینچ نے ہیئرنگ کی. اربن ڈاری صاحب نے دلائل دیے. جو کمیشن تھا اس کا سوال تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں آپ کے جو چیئرمین ہیں یہ تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی تھی, یہ پارٹی کے چیئرمین کس طرح سے بن گئے. تو اس طرح کی باتیں ہیں, وہ جو کارروائیاں چل رہی ہیں, ڈیٹیں پڑ رہی ہیں اور ڈیٹیں آگے پڑتی رہیں گی. یہ فردر جو ہے وہ ڈیٹ اس کے اندر پڑ گئی ہے, اب دیکھیں اگلی سماعت کب ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ پانی والا مسئلہ سینٹ میں آج بڑا ٹھیک ٹھاک شروع ہوا رہا. یوسف رضا گیلانی صاحب کی زیر صدارت اجلاس تھا سینٹ کا. اپوزیشن نے سینٹ میں نقطہ اعتراض پر وقت نہ دینے پر احتجاج کیا, جب بات نہ کرنے پر ہی پی پی ارکان بھی بھڑک اٹھے. یعنی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ دونوں آج جو سیم پیج کے اوپر تھے. کینال منصوبے کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے احتجاج کیا اور نشستوں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور جو ہے وہ پانی کے چور نامنظور نامنظور کے نعرے لگاتے رہے. سینیٹر سیف اللہ برو نے کہا کہ سندھ کے عوام 7 دنوں سے سڑکوں پر ہیں. سینٹ میں جماعتوں نے نہروں کے خلاف قرارداد جمع کرائی ہے, ہمیں بات کرنے کا موقع دیں. تو بات جو ہے وہ اسی شور غوغا میں چلی گئی جناب. تو چونکہ خبریں زیادہ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا اس جو رسپانس ہے یہ نہروں کے معاملے کے اوپر وہ بڑا مختلف ہے. پنجاب میں آج آپ کو پتہ ہے نا کہ مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک قطرہ پانی کا ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ انہوں نے بڑا ایک ذمہ دارانہ گفتگو کی. لیکن جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو جواب دیا کہ آپ علی امین گنڈا پور نہ بنیں, آپ دوسرے صوبوں کے معاملے میں مداخلت نہ کریں, اپنی بات کریں, اپنی کارکردگی کی بات کریں. ایک رسپانس جو ہے وہ پنجاب حکومت کا یہ ہے. حکومت مسلم لیگ نون کی ہے پنجاب کی بھی, وفاق کی. وفاق کے معاملے کے اوپر جو حکومت کا موقف ہے وہ ہے کہ وہ صلح جوئی کی طرف چل رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر پیش رفت نہیں ہو سکتی اس کے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب, اور آج انہوں نے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے جناب شرجیل انعام میمل صاحب کے ساتھ. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پارٹی ہے قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیچو, ظاہر ہے کہ یہ قوم پرست لیڈر ہیں, اور جو سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے اس کے جو سربراہ ہیں زین شاہ, ان کے ساتھ رابطہ کر کے تبادلہ خیال کیا ہے. میں نے تسلی دی ہوگی کہ یار ذرا کام ٹھنڈا کرو, جس طرح کو وہ کہ رل مل کے بہ کے کر لیں گے. تو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں. امید ہے کہ سینس پریویل کرے گی. میں بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں, اگر سسٹم کو چلانا ہے, ریاست کو آگے بڑھانا ہے,
چیلنج بہت بڑے بڑے ہیں پاکستان کے لیے. نیا چیپٹر انڈیا نے کھول دیا ہے اور یہ بذات خود یہ والا واقعہ پاکستان کے خلاف ایک سازش معلوم ہوتی ہے, اور یہ سازش جو ہے محض بھارتی سطح تک نہیں ہوگی. یہ بات آپ لکھ لیں. اس کے جو آنے والے دن ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پورا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا, یا اس کے جو معاون و مددگار ہیں اور باہم صلاح مشورہ ہونے والے جو ہیں وہ عالمی طاقتیں ہیں. اس میں وجہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے, اور یہ اب اوپن سیکرٹ ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو فردر جو خبریں ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان والی وہ ایک پازیٹیو سائڈ کے اوپر خبر تھی, تو وہ میرا خیال ہے اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے, بلکہ میرا خیال ہے کر ہی دیں پروڈیوسر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو وہ سمیع بلوچ صاحبہ کے متعلق ایک ٹی وی پروگرام میں سرفراز بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرچم جلایا, لیکن پھر جب تحقیق ہوئی تو وہ کہتے ہیں وہ نقاب میں تھی عورت, وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ نہیں تھی, اور مجھے سمیع بلوچ صاحبہ کا پہلے ایک منسٹر کو پھر مجھے فون آیا, تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن میرا مسئلہ سمیع بلوچ صاحبہ کے اوپر اعتراض کرنا نہیں تھا, میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو وفاق کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں, وہ پرامن کیسے ہو سکتے ہیں. میں اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہوں, لیکن دل آزاری اگر سمیع بلوچ صاحبہ کی ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. سمیع بلوچ صاحبہ نے میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب کو بتایا ہے کہ میں نے فون نہیں کیا, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا فون آیا تھا. دونوں صورتوں میں میرا خیال ہے کہ یہ پازیٹیو بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.